सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 7 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। फायरिंग की आवाज ने माहौल ही बदल कर रख दिया था। एक लम्हा पहले शहजी का हुस्न मुझे मरूब कर रहा था, लेकिन बरस्ट की तड़तड़ाहट ने मेरे औसान खता कर दिए। मैं इंतहाई सूरत के साथ उठा और बाहर की सिमत भागा। तभी मेरे पीछे से नदीम की तेज आवाज गूंजी, असद, किधर है? बाहर देखो क्या हो गया है। मैंने बेसाख्ता कहा तो वो बोला, पागल हो तुम, बाहर फायरिंग हो रही है। उसने तेजी से कहा, अरे देखते हैं कि फायरिंग कहाँ हो रही है। वो करमू, मैंने कहना चाहा तो वो मेरी तरफ आते हुए बोला, अच्छा रुक। मैं रुक गया तो वो करीब आया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े नरम लहजे में कहने लगा, अपना मामला सिर्फ करमू तक था, वो हो गया है। अब हमें किसी पराए फड्डे में नहीं पड़ना। मैं कब किसी फड्डे में पड़ना चाहता हूँ? मैंने हैरत से कहा। बस तो फिर थोड़ा सुकून करो, हालात बेहतर होते ही यहाँ से निकलते हैं। नदीम ने मुझे समझाते हुए कहा तो मैं उसकी बात समझ गया। मैं वापस पलटा और शहजी के सामने वाली उसी कुर्सी पर आ बैठा, जबकि नदीम कमरे से बाहर चला गया। कमरे में हम दोनों अकेले रह गए। उसने अपनी झुकी हुई आंखों को एक खास अदा से खोला और फिर मेरी तरफ देखकर बड़े नरम से लहजे में बोली, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। जी बोलें, मैंने तजस्सुस से कहा। क्या आप मुदस्सिर के मामले में मेरी मदद करेंगे? उसने हौले से यूं पूछा जैसे कोई चॉकलेट लेने के बारे में पूछ रहा हो। मैं समझ गया, शहजी ने मुझे इजी ले लिया था। मैं जरा सा मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से बोला, अभी यहाँ का माहौल दुरुस्त हो जाए फिर बात करते हैं। ठीक है, उसने मायूसी से कहा तो मैं उठ गया। मुझे बेचैनी होने लगी। नीचे से अभी तक कोई ऊपर नहीं आया था जो ये बताता कि नीचे क्या हुआ था। मेरे दिमाग के किसी कोने में ये कुरेद भी होने लगी कि शहजी जितने आराम से पूछ रही है या जो अंदाज उसने अपनाया है उसमें तो वो जरा सा भी परेशान नहीं लग रही। हालांकि अचानक फायरिंग की आवाज सुनकर मैं लम्हाती तौर पर घबरा गया था और ये सुकून से बैठी हुई थी। मैं इस दरारी कैफियत में दरवाजे तक जा पहुंचा तो मैंने देखा नीचे से नदीम तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा था। उसके चेहरे पर दबा दबा सा गुस्सा और परेशानी थी। वो मेरे सामने आ रुका और फिर फूले हुए सांस में बोला, छापा पड़ गया है, मंशियात वालों ने छापा मारा है। कहाँ? यहाँ इस घर पर? मैंने तस्दीक करते हुए पूछा तो वो मेरी तरफ यूं देखने लगा जैसे मैं बिल्कुल ही अहमक हो गया हूँ। और कहाँ सोने? ये करमू साला मंशियात का भी तो धंधा करता है। उसने यूं कहा जैसे उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। अब हमें क्या करना है? मैंने पूछा। वो नीचे माल ढूंढ रही हैं, हम ऊपर छत पर जाएंगे और किसी घर में कूद कर निकलने की कोशिश करते हैं, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ चल पड़ा। तो मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ऊपर छत पर। वहां से किसी साथ वाले घर में उतर जाएंगे और बाहर निकलकर, उसने कहना चाहा तो मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, हमारी जीप इनके पोर्च में खड़ी है। अरे छोड़ो उसे, उसके लिए कोई भी बहाना बनाया जा सकता है, चोरी हो गई या जो भी। अभी उनके हत्थे नहीं चढ़ना। नदीम ने तेजी से कहा और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। इससे पहले कि मैं पलट कर ऊपर जाता, फोर्सेस के 3-4 अफराद तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ गए। उन्होंने नीचे ही से पिस्टल हमारी तरफ सीधा करते हुए हमें निशाने पर रख लिया। उनमें से एक ने ललकारते हुए कहा, हिलना नहीं, वहीं रुक जाओ। नदीम कहर आलूद निगाहों से मेरी तरफ देखता हुआ वहीं रुक गया। लम्हों में वो हमारे पास आ गए, हाथ ऊपर। उनमें से किसी ने कहा तो मेरे साथ नदीम ने भी हाथ ऊपर उठा दिए। उनमें से एक बंदा हमारी तलाशी लेने लगा। जाहिर है मेरे पास पिस्टल था, उसने वो निकाल लिया। फिर नदीम को चेक किया, उसके पास से कुछ नहीं निकला। जब वो हमारी तलाशी ले चुके तो हमें अंदर की जानिब धकेला। जैसे ही अंदर गए तो सामने कुर्सी पर शैजी बैठी थी। वो हमारी तरफ यूं देख रही थी जैसे हमारा मजाक उड़ा रही हो। मुझे उसके लबों पर धीमी सी मुस्कान बिल्कुल जहर लगी थी। ये लड़की भी तुम लोगों के साथ है? उनमें से एक ने पूछा जो शायद उनको लीड कर रहा था। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, शहजी ने कहा, नहीं, मैं इनके साथ नहीं हूँ, ये लोग तो यहाँ मेहमान आए थे।
इस घर के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं। अभी पता चल जाता है, चलो नीचे। उसने खुरदरे लहजे में कहा और अपने मातहतों से बोला, तलाशी लो यहाँ की। मैंने नीचे जाते हुए फोन निकाला और इंस्पेक्टर सरफराज के नंबर पुश किए। चंद लम्हों के बाद उसने मेरा फोन रिसीव कर लिया। हाँ बोलो, उसने तेजी से पूछा। शायद वो कहीं मसरूफ था। मैं एक जगह फंस गया हूँ, वही जिस बंदे को रात छुड़ाया था उसके घर पर छापा पड़ गया है, मंशियात वालों ने। मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए बोला, ओ, मतलब रात तुम यहाँ थे। चंद मिनट ठहरो, मैं करता हूँ कॉल, फिर बताता हूँ तुम्हें, उसने कहा और कॉल बंद कर दी। हम बिल्कुल नीचे उतर आए थे। सामने ही मेरी जीप खड़ी थी। नीचे फोर्सेस के चंद लोग खड़े थे। उनके दरमियान तीन चार लड़कियां, दो अधेड़ उम्र औरतें और करमू के साथ दो तीन मुलाजिम फर्श पर बैठे थे। ना जाने क्यों मुझे वो मंजर कुछ हजम नहीं हो पा रहा था। मैं, नदीम और शहजी एक तरफ खड़े थे। इतने में अंदर से एक मोटा सा ऑफिसर बाहर निकला, जिसकी तोंद बाहर आ रही थी। उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, असद तुम्हारा नाम है? हाँ मेरा ही नाम है, मैंने जवाब दिया। तुम अपनी जीप निकालो और यहाँ से निकल जाओ। उसने रोब से यूं कहा जैसे मुझ पर एहसान कर रहा हो। उसका लहजा मेरे दिमाग में पेवस्त हो गया। मुझे पहली ही निगाह में वो अच्छा नहीं लगा था। चल निकल बाहर, नदीम ने मुझे टहूका दिया। मैं आगे बढ़ा और जीप में जा बैठा। इस दौरान नदीम ने गेट खोल दिया। मैं जीप बाहर ले गया। बाहर लोगों का रश लगा हुआ था। फोर्सेस की गाड़ियां भी खड़ी थीं। शहजी अंदर ही रह गई थी। मैंने जीप निकाल कर बाहर गली में रोक दी तो नदीम तेजी से बोला, रुक क्यों गए, चल ना। यार, मुझे नहीं लगता ये कोई मंशियात वाली फोर्स के लोग हैं। तुझे क्या लगता है? नदीम ने तंजिया लहजे में पूछा। उन्होंने आते ही जो बरस्ट मारा है ना, ऐसा कोई फोर्स नहीं करती। ये तो खामोशी से काम करने वाले लोग होते हैं, यहाँ तक कि दूसरे घर वालों को भी पता ना चले। और इन लोगों ने बरस्ट मारकर पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। फिर अब बाहर तमाशा लगाया हुआ है। भला ये वक्त है छापा मारने का? मुझे तो ये छापा नहीं लगता, मैंने हतमी लहजे में कहा तो वो बोला, हम बच आए हैं ना, इतना ही बहुत है, निकलो यहाँ से। उसने कहा, मगर मेरी सुई यहीं पर अटकी हुई थी। मैंने इंस्पेक्टर को कॉल मिलाई। उसने फ़ोन रिसीव किया तो मैंने सारी सूरत हाल बताकर अपनी सोच के बारे में बताया। अरे यार, वो बड़ी तोंद वाला वाकई फोर्स का बंदा है। बाकी उसके मातहत हैं, और जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। वो महज आसपास के इलाके को दहलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने मंशियात कम पकड़नी है। उनका मकसद कोई और है। मकसद कहीं कोई लड़की तो नहीं, वही जिस चक्कर में करमू को अंदर किया गया था? मैंने तेजी से पूछा। हाँ वो ही। ये कहते हुए वो एकदम तेजी से बोला, यार, तुम एक काम करो, वापस जाओ। तोंद वाले से कहो कि तुम गलत कर रहे हो, खामखा की बहस करो उससे। बस 5 मिनट उलझा के रखो उसे, मैं बस तुम तक पहुंचता हूँ। मतलब सारा चक्कर उस सरदार यूनुस का है? हाँ वही है, मैं बाद में बताता हूँ क्या करना है। बस तुम जाओ जल्दी से वापस, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। मैंने जीप बंद कर दी और नीचे उतरने लगा तो नदीम ने मेरा बाजू पकड़ते हुए पूछा, किधर? तेरे यार करमू को बचाने, मैंने कहा। तो वो तंजिया लहजे में बोला, करमू को बचाने या उस शहजी के लिए? दोनों के लिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो वो एकदम से संजीदा हो गया। उसकी आंखें फैल गईं और चेहरा सुर्ख हो गया। देख, ये जो तवाइफ किस्म की लड़कियां होती हैं ना, ये किसी की नहीं होती। उन्हें सिर्फ पैसे से गर्ज होती है। ये आज यहाँ है, कल पता नहीं कहाँ होगी। मैं मानता हूँ वो, उसने कहना चाहा तो मैंने टोकते हुए कहा, वो एक हसीन लड़की तो है ना यार। सांप भी बड़ा हसीन होता है, उसने गजबनाक लहजे में कहा। चल आ, वक्त जाया ना कर, मैंने कहा और जीप से नीचे उतर गया। मैं जानता था कि नदीम मेरे पीछे आएगा। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ गेट पार करके अंदर दाखिल हो गया। सामने ही शहजी खड़ी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा और गैर महसूस अंदाज में मुस्कुरा दी। उससे जरा हटकर वो मोटी तोंद वाला करमू पर रोब झाड़ रहा था। सीधी तरह बता दे, नया आने वाला माल कहाँ छुपाया है? मैंने करीब जाते ही ऊंची आवाज में कहा, ऑफिसर, अब बस बहुत हो गया तमाशा। मेरे यूं कहने पर वो पलटा और हैरत से मुझे देखते हुए बोला, तुम गए नहीं अभी तक, या तुम्हारे दिमाग में कोई खन्नास आ गया है? मैंने ये कहा है कि अब बंद करो ये तमाशा और जाओ यहाँ से, मैंने पुरसकून लहजे में कहा तो वो एकदम से गजबनाक होते हुए बोला, ये तमाशा है? तुम इसे तमाशा कह रहे हो? तुम जानते हो
میں تمہیں بھی ان کے ساتھ بند کر سکتا ہوں۔ نہیں کر سکتے ہو، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ چلے جاؤ یہاں سے اور مجھے کام کرنے دو، اس نے کہا۔ تو میں خواہ اس سے بحث کرنے لگا۔ مجھے 5 سے 7 منٹ درکار تھے، وہی ہوا۔ تقریباً 5 منٹ میں ہی انسپیکٹر سرفراز اپنے 3 ماتحتوں کے ساتھ وہاں آ گیا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، آفیسر، مجھے اطلاع ملی ہے یہاں فائرنگ ہوئی ہے، کیا آپ نے ایسا کیا؟ ہاں، وہ ذرا موٹی توند والا کہتے کہتے رک گیا، پھر سنبھل کر بولا، بس کام مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے تو پورے علاقے میں دہشت پھیلا کر رکھ دی ہے۔ پتہ نہیں کتنی کالز آ چکی ہیں مجھے، آپ اس پر کوئی بیان دیں گے یا میں خود رپورٹ کر دوں؟ انسپیکٹر نے پوچھا تو موٹی توند والا بولا، میں آفس پہنچ کر بتاتا ہوں سب۔ آپ نے غلط کیا ہے آفیسر، 1 منٹ میں باہر نکلیں، میں آتا ہوں آپ کے آفس، چلیں ہری آپ۔ انسپیکٹر سرفراز نے کہا تو اگلے 2 منٹ میں وہ سب لوگ گلی میں تھے۔ جو تھوڑی بہت منشیات کرمو کے گھر سے نکلی تھی وہ انہوں نے ساتھ لے لی اور کرمو کو ساتھ لے کر چل دیے۔ اس سارے دورانیے میں انسپیکٹر نے میری طرف دیکھا تک نہیں، اگر نگاہ پڑی بھی تو یوں اجنبیوں کی طرح۔ انسپیکٹر بھی چلا گیا تو ایک دم سے پورا گھر پرسکون ہو گیا۔ تبھی کونے میں کھڑی شہزی آگے بڑھی۔ اس نے میرے سامنے آ کر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آئیں اندر بیٹھتے ہیں، میرے خیال میں ابھی وقت نہیں۔ وہ کرمو کو میں نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولی، وہی بتا رہی ہوں نا، یہیں بتا دو۔ میں نے کہا تو وہ لمحہ بھر کو رکی اور پھر بولی، یہ چھاپا صرف میری وجہ سے پڑا ہے، صرف دباؤ کے لیے۔ اچھا؟ میں نے غیر جذباتی سے لہجے میں کہا تو وہ بولی، آپ بس کرمو کی جان چھڑا دیں، باقی سب میں دیکھ لوں گی۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ کیا دیکھ لیں گی؟ اس بیچارے کو تو میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولی، ابھی وقت نہیں آیا میرا، بہت جلد آ جائے گا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو میں مسکراتے ہوئے باہر کی طرف چل دیا۔ میں جیپ میں آ کر بیٹھا تو انسپیکٹر کا فون آ گیا۔ تم ایسا کرو، گھر جاؤ، تھوڑا سکون کرو، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو کل لڑکے گاؤں میں آ کر غنڈہ گردی کر گئے ہیں ان کے بارے میں نے کہنا چاہا تو وہ بولا، کہا نا ابھی گھر جاؤ، بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، میں نے کہا اور جیپ کا رخ گاؤں کی طرف موڑ دیا۔ سڑک سنسان تھی، اکا دکا کوئی راہ گیر قریب سے گزر جاتا۔ ندیم خاموش تھا۔ تبھی میں نے مذاق کے موڈ میں کہا، اوئے، اتنا خاموش کیوں ہے؟ یار میں نے یہ کرمو والا معاملہ یوں ہی چھوٹا موٹا سمجھا تھا، لیکن یہ تو… وہ کہتے کہتے رک گیا تو میں عام سے لہجے میں بولا، چل دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے۔ میرے خیال میں اسے یہیں چھوڑ دیا جائے، بس کرمو کو ایک بار ہی ہم نے باہر لانا تھا، وہ ہم لے آئے تھے، آگے وہ جانے اور اس کا کام۔ ندیم نے یوں کہا جیسے اس نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہوں۔ تبھی میں نے پوچھا، لیکن ہم اب اس معاملے سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ اس سوال کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ شام ہونے والی تھی، سورج غروب ہونے میں تھوڑا سا وقت تھا، دھوپ سنہری ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ہر بندہ اسی تجسس میں تھا کہ وہ کل والے غنڈے کون تھے اور ان کا کیا بنا، لیکن مجھے ابھی خود معلوم نہیں تھا، اس لیے میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ہاں، ایک اطلاع پورے گاؤں میں گردش کر رہی تھی کہ یہ انہی لوگوں کے غنڈے تھے جن کی منشیات یہاں روک لی گئی تھی، جو میرے خیال میں درست ہو سکتی تھی۔ میں فریش ہو کر گھر کے باہر تھڑے پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ میرا سیل فون بج اٹھا۔ انسپیکٹر سرفراز نے مجھے شہر بلایا تھا، جہاں بلایا تھا اس کے بارے میں بھی پوری معلومات دے دی تھی۔ میں نے ندیم کو فون کیا، وہ تیار ہی تھا۔ ہم شہر کے لیے جیپ پر نکل پڑے۔ وہ شہر کے ایک معزز شخص کے گھر کا ڈیرا تھا۔ وہ میرے گاؤں اور شہر کے درمیان ہی پڑتا تھا۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا، کئی بندے میرے ارد گرد ہو گئے۔ جب میری پہچان ہو گئی تو انہوں نے ندیم کو باہر روک لیا اور مجھے اندر لے گئے۔ ایک بڑے سے کمرے میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل گیا کہ ان لوگوں میں سردار یونس اور مدثر بھی تھے۔ دوسری طرف کرمو اور شہزی بیٹھے ہوئے تھے۔ انسپیکٹر سرفراز سادہ کپڑوں میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک گول مٹول سا گنجے سر والا سانولے رنگ کا شخص بیٹھا تھا، جس کی باتھوں سے باہر پیک آ رہی تھی۔ اس نے گہرے رنگ کا چشمہ لگایا ہوا تھا جو اس کے موٹے موٹے بھدے نین نقش پر بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ سیٹھ حاکم تھا، اس شہر کا بڑا کاروباری آدمی۔ وہ پھنسی ہوئی آواز میں لفظ چبا چبا کر بولا، نہیں میاں، باقی سب تو تمہاری بات ٹھیک،
सब मान लिया, लेकिन ये भला क्या बात हुई? इस बंदे ने कर्मों पर मंशियात वाले छोड़ दिए। उनके साथ कोई दुश्मनी है, कोई मामला चल रहा है तो वो हल कर, ये भला ड्रामा करवाने की क्या जरूरत थी? यार बस मुझसे गलती हो गई, सरदार यूनुस ने धीमे से कहा। देख, इससे धंधा खराब होता है। अब इस पूरे इलाके में कोई माल लेने को तैयार नहीं होगा। उसने गुस्से में कहा तो इंस्पेक्टर ने कहा, चलें वो तो हो जाएगा, अब ये मुदस्सर और शहजी वाला मामला निपटा दें। इस पर उस मुअज़्ज़िज़ शख्स ने बड़े सुकून से कहा, बात यह है मियाँ, अगर दोनों फरीक राजी हैं तो शादी का मामला बन सकता है। लड़का लड़की राजी हैं तो यूनुस भाई को एतराज नहीं करना चाहिए। ये दोनों पहले भी तो साथ रहते रहे हैं ना। नहीं यूनुस साहब राजी नहीं हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। तो फिर दूसरी सूरत समझौता ही है ना मेरे भाई। वो कर लें, कोई ले दे के बात खत्म करें। कब तक चल सकती है ये बात? मैंने तो कहा है कि इस लड़की से जायज़ जायज़ मांग जो मांगती है मैं दे देता हूँ। ये अपने घर जाए, क्यों यहाँ जलील हो रही है और हमें भी कर रही है। सरदार यूनुस ने तेजी से कहा। मैं पूछ लेता हूँ, उस मुअज़्ज़िज़ शख्स ने कहा और चंद लम्हे रुक कर उसने शहजी की तरफ देखा और नरम लहजे में पूछा, हाँ बेटी बताओ क्या मुतालबा है? वो शादी के लिए ना कर रहे हैं। मैं शादी करना चाहती हूँ, मेरा ताल्लुक उसी से रहा है, किसी दूसरे से नहीं। ये लोग जो मुझे तवाइफ समझ रहे हैं ना, मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ। मुदस्सर को भी पता है कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ उसे तलाश करने यहाँ तक पहुँची हूँ। शादी के सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। शहजी ने पुरसकून लहजे में कहा। वो तो ये नहीं कर रहा, उस मुअज़्ज़िज़ शख्स ने कहा। तो ये मुझे ख़त्म कर दें या मैं इसे ख़त्म कर दूंगी। शहजी ने ज़िद्दी लहजे में यूं कहा जैसे वो हतमी फैसला कर चुकी है। ऐसे ना करो, करोड़ दो करोड़ ले लो, वापस अपने शहर जाओ और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारो। सरदार यूनुस ने नरम लहजे में खालिस कारोबारी अंदाज में कहा, देखें अंकल, जब हम इकट्ठे रहे तो दोनों की सलाह थी, मशवरा था, एक अनदेखा मुआहिदा था, लेकिन जब ये मुझे छोड़ कर गया तो चोरों की तरह भागा। मुझे बता कर जाता शायद मैं इसका पीछा ना करती, लेकिन नहीं, अब ऐसा मुमकिन नहीं। शहजी ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। तो वो मोअज़्ज़िज़ शख्स फैसला कुन लहजे में बोला, ठीक है भाई, लड़का और लड़की दोनों कसूरवार हैं, लेकिन लड़के का कसूर ज्यादा बनता है। पहले ये दोनों अपनी मर्जी से सलाह मशवरे से इकट्ठे रहे, लेकिन लड़का बिना बताए भाग कर आया। मतलब इसने जो भी मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्जी की। कल शाम तक दोनों तरफ से कोई हतमी फैसला कर लिया जाए। अब ये लड़का जाने कि वो लड़की को किस तरह मनाता है। तभी एकदम से सेठ हाकिम बोल उठा, 16 आने बराबर की बात है। अब यूनुस भाई को मैं समझा नहीं रहा, वार्निंग दे रहा हूँ। अब ये पुलिस थाना या कोई फोर्स दरमियान में लाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर इसके पास दिमाग है तो भेजा हमारे पास भी है। हम इसे दूसरी तरह समझाएंगे। अगर दोबारा करमू को सताया तो समझो मैं आ जाऊंगा दरमियान में। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। मुअज़्ज़िज़ शख्स ने इशारा किया तो करमू, सरदार यूनुस, शहजी और मुदस्सर चले गए। हम चारों वहीं रह गए। ये नौजवान कौन है भई? उस मुअज़्ज़िज़ शख्स ने पूछा तो इंस्पेक्टर सरफराज ने बड़े ड्रामाई अंदाज में बताया, यही है वो नौजवान असद, जिसे मारने के लिए सेठ हाकिम ने अपने बंदे भेजे थे, और वो मार खाकर अब हवालात में पड़े हैं। ये है वो? सेठ हाकिम ने इंतहाई हैरत से कहा, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। फिर यूं खामोश हो गया जैसे खुद पर काबू पा रहा हो। तभी मुअज़्ज़िज़ शख्स ने सताइशी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, भाई वाह, वो चौधरी करामत जिस लड़के के पीछे पड़ा हुआ है वो ही हो ना तुम? उसने मुझे नहीं, मेरे भाई को जख्मी करवाया, मुझ पर कातलाना हमला करवाया। जिसका जवाब तो देना था ना जी। मैंने मजबूत लहजे में कहा तो सेठ हाकिम इस्तेहजाइया लहजे में बोला, पर छोटे, तुमने मेरे बंदों पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। फिर भेज देना, अब वो अपनी टांगों पर नहीं, उठा कर ले जाओगे, अगर ले जा सके तो। मैंने सख्त लहजे में कहा तो मुअज़्ज़िज़ शख्स तेजी से बोला, असल में तुमने वहां इसका धंधा बंद कर दिया है ना। वो तो होना था। मैं अपने लोगों को मौत के मुंह में कैसे धकेल दूं? मैं सख्त लहजे में बोला तो वो हकारत से बोला, अगर कोई खुद मौत के मुंह में जाए तो कैसे रोक लोगे तुम? जहां तक रोक सका रोकूंगा, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। अच्छा यार, ये तो बात की बातें हैं, जो बात करने वाली है वो करो, उस मुअज़्ज़िज़ शख्स ने उकताहट से कहा। बात यही है कि मेरे वो बंदे छोड़ दें।
میں یہیں بات ختم کر دیتا ہوں۔ سیٹھ حاکم نے یوں کہا جیسے مجھ پر احسان کر رہا ہو۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ وہ مجھے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ بہت طاقتور ہے اور اس سے دشمنی لینا اچھی بات نہیں ہوگی، لہٰذا اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس سے بچنے کا واحد حل اس کے بندوں کو چھوڑ دینا ہی ہوگا۔ تبھی میں نے کندھے اچکاتے ہوئے سکون سے کہا، وہ تو اب پولیس کے پاس ہیں، جو قانونی طور پر سزا بنتی ہے وہ تو انہیں ملنی چاہیے۔ پھر ہمارے اور قانون کے درمیان میں مت آنا، ہم اپنے بندے چھڑوا لیں گے۔ سیٹھ حاکم نے یوں کہا جیسے مجھے دھتکار رہا ہو، جیسے میری کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ میں سخت لہجے میں بولا، مجھے تو آنا ہی ہے درمیان میں پوری کوشش کروں گا انہیں سزا دلوانے کی، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو بچہ ہے، ضد نہ کر، تجھے نہیں پتا ان کاموں کا، جانے دے۔ سیٹھ حاکم نے حقارت سے کہا تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے انسپکٹر سرفراز کی طرف دیکھا، اس نے موہوم سا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا اور پھر سختی سے بولا، بچوں والی ضد تو تم کر رہے ہو، تم میں اگر اتنی ہمت ہے تو جا کر چھڑوا لو اپنے بندے، مجھ سے بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اوئے، پاگل ہو گیا ہے؟ تجھے پتا ہے تو کس سے بات کر رہا ہے؟ تیرا پرزہ بھی نہیں ملے گا کسی کو۔ اس نے پاگل ہوتے ہوئے کہا، دیکھ لیتا ہوں کس کا پرزہ نہیں ملتا۔ تم تو ویسے ہی پرانے ماڈل کے ہو، تمہارے جیسا ماڈل تو ویسے ہی مارکیٹ میں آنا بند ہو گیا ہے۔ میں نے بھی حقارت سے کہا تو وہ معزز شخص بولا، یار حاکم، میں تو تمہیں سمجھدار بندہ سمجھتا تھا، لیکن تمہیں تو بچوں سے بات کرنا بھی نہیں آتا، پیار سے بات کرتے ہیں۔ ہاں، یہ سیٹھ حاکم معافی مانگ لے جا کر ان والدین سے جن کے بچوں کو اس نے نشے پر لگایا ہے، تو میں درمیان میں نہیں آؤں گا۔ بات ختم ہو گئی بھائی جی، یہ ماننے والا نہیں، اب میں اسے دیکھ لوں گا، یہ دوسری زبان سمجھے گا۔ سیٹھ حاکم نے اٹھتے ہوئے کہا تو میں نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، تم سے جو ہو سکے تم کرنا، مجھ سے جو ہو پائے گا میں کر لوں گا۔ نشہ بیچتے ہو اور غنڈہ گردی بھی کرتے ہو؟ اس نے میری طرف دھیان نہیں دیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اور باہر نکل آیا۔ سامنے ہی جیپ کھڑی تھی، میں اس میں جا کر بیٹھ گیا۔ ندیم تھوڑے سے فاصلے پر موجود ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر جیپ میں آ بیٹھا۔ میں نے جب گیئر لگایا تو اس نے مجھ سے اندر کا احوال پوچھا۔ میں نے اختصار سے بتا دیا، تبھی وہ سوچتے ہوئے بولا، انسپکٹر اس کے بندوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، میں نے تیز رفتار کرتے ہوئے کہا، لیکن ہماری دشمنی مزید بڑھ جائے گی ان منشیات فروشوں سے۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا تو میں اکتاہٹ سے بولا، تو پھر ڈر جائیں ہم، خوفزدہ ہو کر گھر بیٹھ جائیں؟ یار کسی کسی وقت تم بہترین قسم کی چول مارتے ہو۔ یار بات چول کی نہیں ہے، آئندہ آنے والے وقت کی ہے۔ دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، ان کا ایک گروہ ہے۔ اس نے وہ حقیقت بیان کی تھی جس سے نگاہیں نہیں چرائی جا سکتی تھیں، مگر اب اس سے فرار بھی ممکن نہیں تھا۔ یار وہ چاہے گروہ ہے یا مافیا، اب تو بھگتنا پڑے گا۔ انہیں جو اپنے علاقے سے نکالا ہے، کیا اب ہم انہیں دوبارہ گھسنے دیں؟ نہیں نہیں، لیکن دشمن بڑھ رہے ہیں۔ چودھری کرامت ابھی ہمارے سر پر تلوار کی مانند لٹک رہا ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا، لٹکنے دو یار۔ میں نے تلخی سے کہا اور جوش میں رفتار بڑھا دی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد تحمل سے سمجھاتے ہوئے بولا، میں تمہیں اس لیے سمجھا رہا ہوں، وہ چودھری سہیل والا معاملہ ہو سکتا ہے آج کل سامنے آ جائے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ابھی تو پولیس نے تفتیش شروع ہی نہیں کی۔ چودھری سہیل کے لواحقین بھی اس کے متوقع دشمنوں کے بارے میں سوچ کیا رہے ہیں، بس مفروضے گھڑے جا رہے ہیں، انہیں تو ہمارا خیال ہی نہیں۔ اگر اس نے کہنا چاہا تو میں نے سختی سے کہا، فضول بات کر رہے ہو، لگتا ہے تم نے اسے خود پر سوار کر لیا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کون ہے، ہم جانتے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی سوچو تم، یہ دشمنی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ ندیم نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ ابھی ہم شہر سے نکل کر گاؤں والے راستے پر نہیں آئے تھے کہ ایسے میں سیل فون بجا۔ میں نے فون نکال کر دیکھا تو وہ کال انسپکٹر کی تھی۔ کہاں ہو؟ اس نے پوچھا تو میں نے بتایا۔ تب اس نے کہا، اچھا وہیں آ جاؤ جہاں رات ملے تھے۔ اوکے، آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے جیپ روک کر موڑی اور واپس چل دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اس کے گھر میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ندیم باہر گلی میں جیپ میں بیٹھا تھا۔ دیکھو، سیٹھ حاکم میرے رابطے میں تھا اور مجھے اس وقت سے کہہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پھنسا کر تمہیں حوالات میں ڈال دوں،
جب سے تم نے گاؤں میں اس کے بندوں کو منشیات بیچنے سے روکا تھا، آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیتے، میں نے شکوہ بھرے انداز میں کہا۔ ضرورت نہیں تھی، مجھے تم پر اعتماد ہے، بتانے سے وہ بات نہیں رہتی جو فطری ہوتی ہے۔ خیر، اب تمہیں ساری کہانی سمجھ آ گئی ہوگی، یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے کہا تو میں بولا، ہاں لیکن اگر میں کرمو کی مدد کو نہ جاتا تو شاید یہ بات نہیں بنتی۔ یہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہے، کرمو کے دماغ میں یہ بات میرے ایک بندے نے ڈالی تھی۔ میں تمہیں اس میں شریک کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، کیوں؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ اس لیے کہ مجھے اس شہر سے منشیات کا دھندا بند کروانا ہے، بھلے ایک بار صفائی ہو جائے مگر ہو جائے۔ یہ مافیا بہت مضبوط ہے، کچھ بڑے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ اسی وقت سامنے آتے ہیں جب ان پر کوئی افتاد پڑتی ہے۔ اب سن لو، یہ تم پر حملہ کریں گے، ہر طرح سے خوف زدہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن نہیں ڈرنا، میں ہوں نا۔ یہ سیٹھ حاکم تو مجھے بہت برا لگا ہے، میں نے کہا تو وہ بولا، ہر وہ انسان برا ہے جو انسانیت کا دشمن ہے، اور وہی ہمارا دشمن ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اپنے نیفے میں سے ایک پسٹل نکالا اور میری طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ لو، تمہارے لیے گفٹ ہے، سنبھال کر رکھنا، جدید ماڈل ہے۔ میں نے پسٹل دیکھا اور پھر اپنے نیفے میں رکھ لیا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان زیادہ باتیں نہیں ہوئیں، میں اٹھ کر چل دیا۔ جب ہم پہنچے تو گاؤں میں سناٹا تھا، جب گھر پہنچا ماں میرے انتظار میں تھی، میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا، کھانا کھایا اور پھر چھت پر سونے چلا گیا۔ میں بیدار ہوا تو دن ابھی نہیں نکلا تھا۔ میں چھت سے اتر کر نیچے آیا تو گھر میں کھانے کی خوشگوار مہک پھیلی ہوئی تھی۔ میں فریش ہو کر صحن میں آیا تو ذیشان بھائی بیساکھی کے سہارے قدم اٹھاتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے سلمہ بھابھی بھی دھیرے دھیرے آ رہی تھی۔ میں جلدی سے ان کی طرف بڑھا تو وہ ہنستے ہوئے بولے، ارے نہیں نہیں، مجھے خود کوشش کرنے دو۔ میں وہیں رک کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ وہ میرے قریب آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ سلمہ بھابھی اماں کے پاس کچن میں چلی گئی۔ لگتا ہے اور 10-12 دن میں آپ بغیر بیساکھی کے چلنے لگیں گے۔ او یار، میں تو اب بھی بغیر بیساکھی کے چل لیتا ہوں، لیکن یہ سب کہتے ہیں احتیاط کرو تو بیساکھی لے لیتا ہوں۔ یار اکتا گیا ہوں گھر میں رہ رہ کر۔ ذیشان بھائی نے کہا تو میں مسکرا دیا۔ بھائی آپ کی شادی ہوئی ہے، ابھی تو گھر میں رہنے کے دن ہیں۔ میں نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، یہ کیسے شادی کے دن ہیں یار، اتنے فساد کے بعد تو من ہی اچاٹ ہو گیا، اور وہ بیچاری اس دن سے خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ محبت کرتی ہے نا آپ سے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سچ پوچھو تو اسی سلمہ نے مجھے دوبارہ اٹھنے میں بہت مدد دی ہے۔ وہ صبر شکر کے ساتھ دن رات لگی ہوئی ہے۔ اس بیچاری کا میکا تو چھوٹ گیا، لیکن اس نے کبھی اظہار تک نہیں کیا۔ انہوں نے افسردہ لہجے میں کہا، بھائی جب دشمنی لینی ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے دھیمے سے کہا، اچھا تم مجھے بتاؤ تمہیں کیا کرنا ہے، کچھ سوچا ہے مستقبل کے بارے میں؟ انہوں نے پرسکون لہجے میں پوچھا، دیکھو کھیتی باڑی تو بھائی ارسلان کر رہا ہے، وہ تو مجھے کرنی نہیں، کاروبار مجھے کرنا نہیں آتا، اب جو آپ کہو وہی کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئے، کچھ دیر کے بعد بولے، اچھا یار سوچتے ہیں اس بارے میں، لیکن تم ذرا یہ اپنی دشمنیاں کم کر دو، اتنے محاذ کھل جائیں گے تو۔ اللہ خیر کرے گا بھائی، حوصلہ رکھو۔ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی سے کچھ نہیں چھینا، میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ جب تک مجھ پر کوئی حملہ آور نہیں ہوتا اس وقت تک میں ہاتھ بھی نہیں ڈالتا۔ وہ تو ٹھیک ہے میری جان، لیکن بھائی نے کہنا چاہا تو میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جب کوئی سر پر سوار ہو جائے تو اسے روکنا تو پڑتا ہے۔ تم بھی سچ کہہ رہے ہو، یہ دنیا طاقتوروں کی ہے۔ جو جتنی طاقت رکھتا ہے وہ اتنا ہی ظلم کرتا ہے، اور جو جتنا بے بس ہے وہ اتنا ہی سسک رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے انسان یہاں شکنجوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے زخم خوردہ لہجے میں کہا تو میں تلخی سے بولا، میں نے ایک ہی بات سوچی ہے بھائی، اس دنیا میں رہنا ہے تو طاقت کا مقابلہ طاقت ہی سے کرنا ہوگا، ورنہ یہ قوت والے ہمیں زمین سے لگا کر رکھ دیں گے، ان کا بس چلے تو ہمیں زمین میں گاڑ دیں۔ اس سے پہلے کہ ذیشان بھائی کوئی بات کرتے، سلمہ بھابھی ہمارے لیے ناشتہ لے آئی۔ ہم ناشتہ کر رہے تھے کہ احتشام آ گیا۔ وہ ہمارے پاس کی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ آؤ ناشتہ کرو، میں نے کہا۔ نہیں یار، میں کر کے آیا ہوں، لسی پی لوں گا، اس نے کہا اور لسی بھرے جگ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ تبھی ذیشان بھائی نے پوچھا،
خیریت تو ہے نا؟ یوں صبح صبح؟ او یار، نمبردار سے بات کرنی تھی، اس نے کہا۔ خیر تو ہے نا؟ کس معاملے میں بات کرنی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ جو سرکاری جگہ تھی نا جہاں ہم سب کبڈی کھیلتے تھے، نمبردار کہتا ہے کہ اب وہاں بچوں کا اسکول بنے گا۔ ہم کہاں کھیلیں گے؟ کوئی متبادل جگہ تو ہونا ہمارے لیے، اس نے شکوہ بھرے انداز میں کہا۔ تو میں نے ذیشان بھائی کی طرف دیکھا، وہ چند لمحے سوچتے رہے، پھر بولے، یار اب گاؤں میں مزید تو کوئی ایسی جگہ نہیں، قریب قریب وہی سرکاری جگہ ہے جہاں میلہ لگتا ہے، وہ دور ہے، اب کیا کریں؟ پھر میری طرف دیکھ کر بولے، تم ہی کوئی صلاح دو اسد۔ میں نے کیا صلاح دینی ہے؟ جو آپ کہو، میں نے بے ساختہ کہا۔ یار انہیں وہاں اپنے ڈیرے پر جگہ نہ دے دیں؟ 1 ایکڑ پر فصل نہ بھی ہوگی تو کیا ہے، یہ کھیلیں گے تو صحیح۔ انہوں نے کہا تو میں بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تایا جی سے پوچھ لیں۔ ہو گئی بھئی احتشام، وہاں جگہ بناؤ اور کھیلو، بتا دو جا کر خلیفہ جی کو، ذیشان نے کہا۔ تو احتشام خوش ہوتے ہوئے بولا، رونق لگ جائے گی یار ڈیرے پر۔ لگاؤ رونقیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس دیے۔ ہم وہیں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ احتشام نے کہا، ایک بات ہے یار اسد، وہ جو غنڈے پکڑوائے تھے نا ہم نے، لگتا ہے وہ زیادہ دیر اندر نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ کل سے کئی لوگ شہر گئے ہیں، ادھر ادھر سے یہاں کے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے دے دلا کر کچھ۔ اس نے کہا تو میں بولا، دیکھو یار، ہم نے تو کیا ہے اچھا کام، اگر لوگ ڈر کے خوف زدہ ہو کر یا کسی لالچ میں آ کر ان غنڈوں کو چھڑوا دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان لوگوں کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، احتشام نے کہا۔ میں یا تم اکیلے تو ایسا نہیں کر سکتے، دیکھو کیا ہوتا ہے، میں نے کہا، اور پھر اس موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ اگرچہ مجھے دکھ ہوا تھا لیکن میں اتنی دسترس نہیں رکھتا تھا کہ ہر بندے کو اپنے کنٹرول میں لوں یا ہر بندہ ہی میری بات مانے۔ لوگوں کی اپنی دلچسپی اور مفادات ہوتے ہیں۔ میں احتشام کے ساتھ اٹھا اور ڈیرے پر چلا گیا۔ میرا دل بجھ گیا تھا۔ میں ڈیرے کے باہر موجود درختوں کے نیچے چارپائی ڈالے بیٹھا تھا۔ احتشام اور اس کے دوست کوئی موزوں جگہ دیکھ رہے تھے کہ ندیم آ گیا۔ وہ میرے سامنے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، سیٹھ حاکم کا بندہ آیا تھا میرے پاس صبح صبح۔ ارے واہ، تیری تو سیٹھ حاکم سے سیدھی سیدھی ڈیل ہو گئی ہے، میں نے مصنوعی حیرت سے کہا تو وہ منہ بناتے ہوئے بولا، ایویں ہی چول نہ مار، وہ دھمکی دینے آیا تھا۔ یہ تو میں بعد میں پوچھوں گا کہ دھمکی کیا ہے، وہ تیرے پاس ہی کیوں آیا؟ میں نے لطف لینے کے لیے پوچھا تو وہ غصے میں بولا، تم نے تو انہیں جواب دے دیا ہے، اب وہ کسی دوسرے سے بھی بات نہ کریں کیا؟ ایسا کہو نا، وہ جو بات کرنے آیا تھا اس میں دھمکی کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا تو وہ میری طرف دیکھتے ہوئے غصے میں بولا، لگتا ہے تم میری بات نہیں سننا چاہتے۔ اچھا یار، ناراض نہ ہو، بولو کیا کہہ کر گیا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ ماتھے پر تیوریاں چڑھاتے ہوئے بولا، کہہ رہا تھا کہ ہم تمہارے علاقے میں اپنا دھندا نہیں کرتے، لیکن دوسری جگہ جہاں کریں وہاں نہ روکیں تو ہم سب کچھ بھول جائیں گے۔ تم نے بتایا نہیں یہ سارا ہمارا ہی علاقہ ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا تو وہ تیزی سے بولا، بتایا تھا نا کہ آس پاس کے جتنے گاؤں ہیں وہ ہمارا ہی علاقہ ہے۔ پھر کیا بولا؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ کہہ رہا تھا کہ بس اپنے 1 2 گاؤں کی بات کرو، ہمیں دھندا کرنا ہے وہ تو کریں گے۔ اس نے بتایا، پھر لمحہ بھر خاموشی کے بعد بولا، یہ اسی نے بتایا کہ اس کی چودھری کرامت سے بات ہو گئی ہے، چونکہ اس نے بھی شراب کی بھٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اس کا مال یہاں علاقے میں ہی نہیں شہر بھی جاتا ہے، سو وہ ان کو سپورٹ کرے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ پنجاب کے پرانے رسم و رواج میں شراب عام طور پر خوشی کے موقعوں پر پی جاتی تھی، اس وقت یہ غیر قانونی نہیں تھی، کچھ لوگ عادی بھی تھے، سو اس نشے کی طرف اتنی توجہ نہیں تھی۔ اب بھی کافی لوگ پیتے تھے، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں تھی، میں ان کے لیے دکھی ہوتا تھا جو ایسے نشے کا شکار ہوتے تھے کہ پھر وہ اپنے ہی گھر والوں پر بوجھ بن جاتے تھے۔ اچانک مجھے یاد آیا، مبشر سے رابطہ ہوئے کافی دن ہو گئے تھے، میں نے اسے کال ملائی تو کچھ دیر کے بعد رابطہ ہو گیا۔ ارے کہاں ہو، کوئی خیر خبر نہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں ساہیوال آیا ہوا تھا، ادھر ایک شادی ہے، اس نے بتایا۔ اچھا جب واپس آ جاؤ تو پھر کال کرنا، میں نے کہا۔ کوئی کام ہے تو بتاؤ، اس نے پوچھا۔ میں نے سنا ہے یہ چودھری کرامت شراب کا دھندا بھی کرتا ہے، کیا یہ خبر پکی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں پکی ہے، اس میں تو میاں حشمت بھی شامل ہے، وہ خود بہت پیتا ہے، وہ یار ہے چودھری کرامت کا، اس نے پرجوش لہجے میں بتایا۔ اچھا واپس آ، پھر کرتے ہیں بات، میں نے کہا اور کال بند کر دی۔
یہ تو چراغ تلے اندھیرے والی بات ہو گئی یار۔ خیر پہلے اس کا کام کرتے ہیں پھر دیکھیں گے سیٹھ حاکم کو، میں نے کہا اور سوچنے لگا یہ کام اب کیسے کرنا ہوگا۔ ندیم پہلے تو خاموشی سے میرے پاس بیٹھا رہا پھر اٹھ کر احتشام کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جگہ کا انتخاب کر لیا گیا، اس زمین پر ابھی فصل نہیں بوئی گئی تھی، وہ میرے پاس آ بیٹھے تھے۔ انہوں نے جگہ کا یقین کر کے خلیفہ کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ خلیفہ جی آئے تو ساتھ میں دیگوں کا سامان بھی لے آئے تاکہ شروعات کے دن خیرات سے کی جا سکے۔ ایک ڈھول والا بھی آ گیا جو ڈھول بجانے لگا، یہاں تک کہ سپہر ہو گئی، کافی ساری دیگیں تیار ہو گئیں۔ گاؤں میں بھی لوگوں کو پتہ چل گیا، وہاں سے بھی کافی تعداد میں لوگ آ گئے تھے۔ ہری بھری فصلوں کے درمیان درختوں کے نیچے دریاں بچھ رہی تھی، ایک میلے کا سا سما بن گیا تھا۔ ایسے میں دور سے ایک سفید کار آتی ہوئی دکھائی دی۔ راستہ چونکہ کچا تھا اس لیے کار کے آنے سے جو دھول اٹھ رہی تھی، لمحہ بہ لمحہ وہ قریب آ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ میں نے بڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ لیتے ہیں، قریب کھڑے احتشام نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے چند لڑکوں سے کہا، اوئے، یہ کار جو آ رہی ہے نا، اسے دور ہی روکو، پوچھو کون ہے، لیکن دھیان سے۔ لڑکے تیزی سے بڑھے اور انہوں نے کوئی فرلانگ بھر کے فاصلے پر کار کو روک لیا۔ کار رکتے ہی ان میں کوئی بات ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھلا اور اس میں سے شہزی اتری۔ میں حیران ہو گیا، یہ یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ میں نے ہاتھ ہلا کر اسے آنے کا اشارہ کیا، وہ پیدل ہی میری طرف آنے لگی۔ اس نے سیاہ جینز پر کڑھائی والا ہلکے سبز رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا اور گلے میں سیاہ دوپٹہ مفلر کی مانند لٹکایا ہوا تھا۔ اس نے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے جو ہلکی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد قریب آ کر اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پھر جان بوجھ کر میرے گلے لگ گئی۔ میں نے بڑے نرم انداز میں اسے الگ کیا اور چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، آؤ ادھر بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی تو میں اس کے سامنے والی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، خیر ہے، یہاں کیسے پہنچ گئی ہو؟ کرمو بیچارہ میرا بوجھ برداشت نہیں کر پایا، سوچا تم سے مدد لے لوں، اگر تم میری مدد کر سکو تو۔ اس نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا تو میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، یہاں کا راستہ کس نے بتایا؟ کرمو نے۔ اس نے تمہارے گاؤں کا بتایا، میں وہاں تمہارے گھر گئی تو پتا چلا کہ تم ڈیرے پر ہو، میں ادھر آ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، آؤ لنگر کھاؤ۔ میں نے بچھی ہوئی دریوں کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں پلیٹیں لگا دی گئی تھیں۔ خلیفہ ایک دیگ کے سامنے بیٹھ گیا تھا، شہزی میرے سامنے بیٹھ گئی، لنگر تقسیم ہونے لگا۔ ہمارے سامنے بھی کھانا آ گیا، ہم کھانے لگے۔ جب سیر ہو کر کھا چکے تو واپس چارپائیوں پر آ گئے۔ اس نے دونوں ہاتھ پیچھے رکھے اور پیچھے کی جانب جھک کر بیٹھ گئی۔ اس سے شہزی کے پورے بدن کے خد و خال ایک دم واضح ہو گئے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اس نے ہولے سے پوچھا تو میں اس کے بدن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جس ادا سے تم پوچھ رہی ہو ایسے میں کون کافر انکار کر سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے میرے رہنے کا مسئلہ ہوگا۔ اس نے کسی بھی جذبے سے آری لہجے میں کہا تو میں نے پوچھا، کہاں رہنا ہے، یہاں گاؤں میں یا شہر؟ ظاہر ہے مجھے شہر میں رہنا ہے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اوکے کرتے ہیں کچھ، میں نے کہا اور ارسلان بھائی کو فون کر دیا۔ اس سے شہر کے گھر کے بارے میں پوچھا، وہ ابھی خالی نہیں تھا۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں کو فون کیا، آخر ایک کوٹھی مل گئی جو ذرا مہنگے علاقے میں تھی۔ میں نے اپنے دوست سے بات کی، اس کا سب کچھ طے کرنے کو کہا اور پھر کچھ دیر کے بعد ندیم سے کہا، میں شہزی کے ساتھ شہر جا رہا ہوں، تم جیپ لے کر آ جاؤ، دیکھو دھیان سے۔ اس نے ہولے سے کہا، چل آ جا، میں نے کہا اور شہزی کے ساتھ شہر کی طرف چل پڑا۔ وہ پورا فرنشڈ گھر نہیں تھا لیکن ایک چھوٹی سی فیملی کے لیے بہترین تھا۔ سب کچھ طے ہو جانے کے بعد جب ہم اس گھر میں گئے تو رات ہو چکی تھی۔ میں لاؤنج میں بیٹھا تو شہزی کچن سے نکلتے ہوئے بولی، یہاں تو چائے بنانے کا بھی سامان نہیں، آؤ کچھ کھانے پینے کا سامان لے آئیں۔ ابھی کچھ دیر میں ندیم آ جاتا ہے، اسے بھیج دیتے ہیں، لے آئے گا۔ میں نے کسل مندی سے کہا تو وہ حیرت سے بولی، ارے یہ قریب ہی تو ہے مارکیٹ، جب تک وہ آئے گا ہم سامان بھی لے آئیں گے۔ چلو پھر، میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو ہم دونوں گھر سے باہر آ گئے۔ شہزی نے تالا لگایا اور ہم مارکیٹ کی جانب چل دیے۔ کیا تم نے یہ علاقہ دیکھا ہوا ہے جو تمہیں پتا ہے یہاں کی مارکیٹ کا؟ میں نے یوں ہی بات بڑھانے کی خاطر پوچھا تو وہ بولی، میں جب سے یہاں آئی ہوں شہر ہی کو تو چھان مارا ہے، شاید تم سے بھی زیادہ اس شہر کو جانتی ہوں۔ اس نے خوشگوار لہجے میں کہا، بڑی بات ہے، میں نے حیرت سے کہا،
بڑی بات تو یہ ہے کہ میں تم سے بھی زیادہ اس شہر کے لوگوں کے بارے میں جانتی ہوں، اس نے کہا اور ہلکا سا کہا لگایا۔ مثلاً کیسے کیسے لوگ؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا تو وہ بولی، ابھی چھوڑو، جب ضرورت ہوگی تو بتا دوں گی، اس نے اکتاہٹ سے کہا اور سامنے دیکھنے لگی۔ تھوڑے سے فاصلے پر مارکیٹ تھی، ہم ایک اسٹور میں داخل ہو گئے جہاں عام ضروریات زندگی کی ہر شے دستیاب تھی۔ ہمیں وہاں چیزیں خریدتے ہوئے کوئی گھنٹہ بھر تو لگ ہی گیا ہوگا۔ ہم مختلف شاپنگ بیگ اٹھائے اسٹور سے نکلے، اسی لمحے ایک وین ہمارے پاس آ کر رکی اور اس میں سے 4 5 لوگ نکل کر ہماری طرف بڑھے۔ مجھے ایک دم سے خطرے کا احساس ہوا۔ میں نے شاپنگ بیگ چھوڑ دیے، شاید ابھی بیگ زمین پر نہیں گرے ہوں گے کہ ایک فائٹر نما گنجے آدمی نے میری گردن پکڑ لی۔ میں نے دونوں ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑی اور ایک جھٹکے سے اپنی گردن چھڑا لی، لیکن اس وقت تک وہ میرے پیٹ میں اپنا گھٹنا مار چکا تھا۔ میں تکلیف سے دوہرا ہو گیا، تبھی ایک اور بندہ میرے قریب آیا اور اس نے کوہنی میری پسلیوں میں ماری، پھر مجھے گھما کر سڑک پر دے مارا۔ میں ایک دم سے چکرا گیا تھا۔ اسی لمحے شہزی کی تیز آواز گونجی۔ میں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے اپنا سامان پھینک دیا تھا اور ایک شخص کی گردن کو اپنی بغل میں لے کر اس کے منہ پر تیزی سے گھونسے مار رہی تھی۔ اس شخص کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ ایسے میں سامنے سے ایک بندہ آ کر حملہ آور ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے شہزی کو پکڑنا چاہا، لیکن اس نے پورا وزن بغل میں دبائے ہوئے شخص پر دیا اور سامنے والے کے سینے پر کک ماری۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بھی لڑنا جانتی ہے۔ میں اس سے زیادہ دیکھ بھی نہ سکا کیونکہ وہ دونوں میرے قریب آ کر میرا جائزہ لے رہے تھے۔ ایک شخص نے میری کھلی آنکھیں دیکھ کر غصے میں ٹھوکر مارنا چاہی تو میں ایک دم سے اٹھا اور ان کے برابر کھڑا ہو گیا۔ شاید لاشعوری طور پر شہزی کو لڑتا دیکھ کر مجھے غیرت آ گئی تھی۔ میں ایک شخص کی طرف بڑھا اور پوری قوت سے گھونسا اس کے منہ پر جڑ دیا۔ دوسرے نے مجھے پکڑنا چاہا تو میں اسے ترا دے گیا اور پہلے والے کے سر پر جا پہنچا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے مجھے پکڑنے کے لیے بڑھا تو میں پھر ترا دے گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھوم کر میری طرف ہوتا، میں نے اسے پشت سے کمر کے پاس سے دونوں ہاتھ ڈال کر اٹھایا اور سڑک پر پٹخ دیا۔ وہ سر کے بل گرا تھا۔ اس وقت تک دوسرے بندے نے مجھے پکڑا تو میں نے اس کی گردن پکڑ لی، پھر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ وہ پیچھے کی طرف ہوا، میں نے اسے دھکا دیا تو اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ میں نے گھوم کر اس کے سینے پر گھونسا مارا، وہ بھی سڑک پر جا رہا۔ جیسے ہی وہ گرا میں نے اس کے سر میں ٹھوکر ماری۔ میں نے لمحہ بھر انتظار کیا، وہ نہیں اٹھا تو میں نے شہزی کو دیکھا۔ اس نے ایک بندے کو گرایا ہوا تھا، دوسرے کے ساتھ وہ گتھم گتھا تھی اور تیسرا اسے کھینچ رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کے قریب پہنچا اور شہزی کو کھینچنے والے کی گردن پکڑ کر اس پر گھونسا مارا۔ وہ بوکھلا گیا۔ میں نے اس کے منہ پر گھٹنا دے مارا، وہ چیخ مارتا ہوا گر گیا۔ میں نے گرے ہوئے کے سر پر ٹھوکر ماری، وہ ساکت ہو گیا۔ تب تک شہزی نے اپنے نیچے پڑے ہوئے شخص کا سر دونوں ہاتھوں میں لیا اور وحشت ناک انداز میں سڑک پر مارا۔ اب ایک بندہ ہی ہمارے سامنے رہ گیا تھا۔ شہزی نے اٹھتے ہی اس کے گھونسا مارا، تب تک میں نے اسے پکڑا اور گھما کر گاڑی میں دے مارا۔ وہ اٹھ ہی نہ سکا اور وہیں سڑک پر بے دم ہو کر گر گیا۔ وہ پانچوں سڑک پر پڑے تھے۔ شہزی کی حالت تھوڑی خراب ہو چکی تھی، اس کے بال بکھر گئے تھے، چہرے پر ضرب کے نشانات تھے، پشت سے کرتا پھٹ چکا تھا۔ وہ انتہائی غضب میں تھی۔ اس نے سڑک پر پڑے حملہ آوروں کو دیکھا اور انتہائی غصے میں بولی، اسد، انہیں باندھنا ہے، ٹھہرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلٹ کر بھاگتی ہوئی اسٹور میں گئی۔ چند منٹ کے بعد رسی کا ایک گچھا لیے واپس آ گئی۔ اس نے جلدی سے ایک کے ہاتھ باندھے، تبھی ان میں سے ایک نے اٹھنا چاہا تو میں نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ میں اس کا سر کچلنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے ایک ہی رسی سے سب کے ہاتھ باندھ دیے۔ اتنے میں مارکیٹ میں سے کئی لوگ ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ سبھی یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ انہیں باندھ چکی تو بولی، چلو گاڑی میں۔ اس نے نفرت آمیز لہجے میں کہا تو میں بولا، یہ تو پوچھ لو یہ کون ہیں، کیوں حملہ کیا انہوں نے؟ یہ جو بھی ہوں، انہیں اسی گاڑی میں جلانا ہے، زندہ نہیں چھوڑنا، اس نے غصے میں کہا تو اس کی آواز پھٹ گئی۔ تبھی میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے ایک بندے سے سخت لہجے میں پوچھا، اوئے، کون ہو تم لوگ؟ معاف کر دیں گی؟ پھر نہیں؟ اوئے، مار دو انہیں، میں نے کہا نا، یہ نہیں بتائیں گے، نہ بتائیں، بس آگ لگا دو، ڈالو انہیں گاڑی میں۔ شہزی نے چیخ کر کہا اور انہیں ٹھوکریں مارتے ہوئے بولی، چلو گاڑی میں، ہمیں سیٹھ حاکم نے بھیجا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا تو شہزی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، سن لیا، یہ تمہارے مہمان ہیں۔
میں نے اس کی جیب ٹٹولی، اس میں سے سیل فون نکالا اور اس سے کہا، نمبر بولو، سیٹھ حاکم سے بات کرنی ہے۔ اس نے نمبر بتایا تو میں نے نمبر پش کر کے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے جیسے ہی ہیلو کہا تو میں پہچان گیا۔ سیٹھ حاکم، میں تو تمہیں بڑا دلیر اور دہشت والا سمجھتا تھا، مگر تم تو انتہائی گھٹیا نکلے۔ کون ہو تم؟ وہ ایک دم سے پھٹ پڑا۔ تیرے بھیجے ہوئے بندے سڑک پر پڑے ہیں، اگر تم میں ہمت ہے تو اٹھا کر لے جاؤ انہیں۔ میں نے کہا تو وہ دھاڑتے ہوئے بولا، وہیں رک جا، ابھی آتا ہوں۔ 5 منٹ ہیں تیرے پاس، چھٹے منٹ پر میں انہیں گاڑی میں ڈال کر آگ لگا دوں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے فون بند کر دیا، پھر شہزی سے کہا، 5 منٹ تک انہیں ٹھوکریں مارو، چھٹے منٹ پر انہیں گاڑی میں ڈال کر آگ لگا دینی ہے۔ خدا کے لیے ہمیں مت مارنا، ہم تو سیٹھ کے کہنے پر۔ چپ بے غیرت، شہزی نے دھاڑتے ہوئے کہا اور اس کی پسلیوں میں ٹھوکر مار دی۔ اتنے میں میرا فون بج اٹھا۔ میں نے فون دیکھا تو وہ ندیم کی کال تھی۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کہاں ہو؟ تیرے گھر کے سامنے کھڑا ہوں، تالا لگا ہوا ہے یہاں، کہاں ہو؟ اس نے تذبذب سے پوچھا۔ یہاں سے سیدھے آؤ، مارکیٹ میں، ایک دم جلدی۔ میں نے تیزی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں اس راستے کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے ندیم آ سکتا تھا۔ اتنے میں کسی بھاری آواز والے نے پوچھا، اوئے یار، یہاں کیا ہوا ہے؟ یہ جو سڑک پر پڑے ہیں نا، انہوں نے حملہ کیا ہے۔ ان دونوں پر۔ کسی نوجوان کی آواز ابھری۔ کن پر؟ بھاری آواز نے پوچھا۔ یہ جو لڑکی لڑکا ہیں، ان پر۔ انہوں نے خوب ٹھکائی کی ہے، بھلے اندر آ کر سی سی ٹی وی کیمرے پر دیکھ لو، نوجوان نے بتایا۔ پھر تو ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ، بھاری آواز والے نے تائید کی۔ اتنے میں جیپ آتی ہوئی دکھائی دی۔ پھر منٹوں میں وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ندیم کے ساتھ احتشام اور عابد بھی تھے۔ وہ تینوں نیچے اترے اور حیرت سے سڑک پر پڑے غنڈوں کو دیکھنے لگے۔ ندیم، ڈیش بورڈ سے میرا پسٹل لا، مگر چھپا کر رکھنا، سامنے کیمرہ ہے، میں نے تیزی سے کہا تو جیسے اسے ہوش آ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور 1 منٹ میں پسٹل نکال کر لے آیا۔ اس نے مجھے اشارے سے سمجھا دیا، پھر تجسس سے پوچھا، کون ہیں یہ؟ سیٹھ حاکم کے لوگ ہیں، میں نے ہولے سے کہا اور انتہائی اختصار سے فون کی بات بھی بتا دی۔ تبھی اس نے گھبراتے ہوئے کہا، او یار، اس کے بندے آ گئے تو۔ اوے دھیمے، ٹھنڈ رکھ، کر لیتے ہیں ان کا بھی کچھ۔ احتشام نے کہا تو میں نے گھڑی دیکھی، 10 منٹ سے بھی زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ چلو اے، چلو گاڑی میں، شہزی نے دھاڑتے ہوئے کہا، شاید اس کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ عابد، ان کی گاڑی کی پہلے تلاشی لو، دیکھ کوئی اسلحہ تو نہیں۔ میں نے کہا ہی تھا کہ ایک پولیس وین ہم سے تھوڑے سے فاصلے پر آ کر رکی۔ اس میں سے انسپیکٹر سرفراز باہر نکلا۔ اس نے تیزی سے پسٹل میری طرف کرتے ہوئے روبدار آواز میں کہا، ہلنا نہیں، ہاتھ اوپر۔ میں نے ہاتھ اوپر کر لیے۔ وہ ہمارے قریب آ گئے۔ اس نے سارا منظر دیکھا، پھر زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ یہ مسکراہٹ چند لمحوں کی تھی۔ اس نے وہیں کھڑے ہو کر ساری ردات سنی، پھر اندر جا کر اس نے کیمرہ دیکھا، واپس آ کر اس نے اپنے لوگوں سے کہا، یہ سڑک پر جو پڑے ہیں نا، انہیں گاڑی میں ڈال کر لے چلو تھانے۔ اس کے ساتھ آئے پولیس والے انہیں پولیس جیپ میں بٹھانے لگے۔ چھوڑنا نہیں ہے انہیں، شہزی نے چیختے ہوئے کہا تو انسپیکٹر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا، ہم معذرت خواہ ہیں جی، آپ ابھی گھر جائیں، وقت ملتے ہی تھانے آ جائیں کارروائی کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں تھانے آتا ہوں، میں نے کہا تو انسپیکٹر دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ وہ انہیں ان کی گاڑی سمیت لے گئے تو ہم جیپ میں بیٹھے اور واپس گھر آ گئے۔